बाप, बेटे और रूल कुदूस के नाम में आमीन। मूसा प्रोडक्शन टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कलाम की मीठी बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सो आएँ कलाम मुकद्दस में से हम सुनेंगे मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 36 आयत से। सो मेरे साथ रहिए, कलाम अक़दस के साथ सुनेंगे हम। फरीसियों में से किसी ने उससे दावत दी कि मेरे यहाँ खाना खा, और वो उस फरीसी के घर जा खाने बैठा। और देखो, उस शहर में एक गुनाहगार औरत थी जो ये मालूम करके कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती और हुई पीछे खड़ी होकर आंसुओं से उसके पाँव भिगोने लगी और अपने सर के बालों से पोंछकर उसके पाँव को मुकर्रन चूमा और अतर मला। उसने और उस फरीसी ने जिसने उसकी दावत की थी, ये देखकर अपने में कहने लगा कि अगर ये नबी होता तो ये जान जाता कि जो इसे छूती है ये कौन और कैसी औरत है, यानी ये कि गुनाहगार है। और यीशु ने मुखातिब होकर उससे कहा कि है शमौन, मुझे तुझे कुछ कहना है। उसने कहा, है उस्ताद फरमा। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनको अदा करने का मकदूर ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उसको ज्यादा प्यार करेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ मुंह फेर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव के लिए पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूंछे। तूने मुझको ना चूमा, लेकिन उसने जब से कि मैं अंदर आया हूं मेरे पाँव चूमने से बाज ना रही। तूने मेरे सर पर तेल ना मला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत हैं मुआफ हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया है। मगर जिसको थोड़ा माफ किया गया वो थोड़ा प्यार करता है। और उस औरत से कहा कि तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर हम वाले अपने में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ कर सकता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज नाज़रीन मोमिनीन, आज हमने कलाम अक़दस में से सुना, मुकद्दस लूका की अंजील की मार्फत हमने एक गुनाहगार औरत के मुतल्लिक सुना। यहाँ पर हमें नज़र आता है खुदावंद यीशु अल मसीह, वो खातून जो गुनाह की हालत में तड़पती थी, और शमौन जो कि यीशु को अपने घर दावत देने वाला था। ये 3 लोग जिनमें आपस में आज गुफ्तगू हुई, जिसके बायस सुनने वाली बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हुई। सो आए हम इस पर थोड़ी देर गौर ख़ौस करते हैं, रुकते हैं यहाँ पर कि आज कलाम खुदा यीशु मसीह हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। आज हमने सुना यहाँ पर एक ऐसी खातून जो खुदा में यीशु मसीह के इंतज़ार में थी। मेरे अजीज़ों, वो गुनाह की हालत में थी, गुनाह की हालत में तड़प रही थी। उसको दीदार आज़म नहीं हो रहा था, उसको उस्ताद आज़म का दीदार नहीं हो रहा था, उसको काहिन आज़म का दीदार नहीं हो रहा था, उसको मज़हर किब्रिया का दीदार नहीं हो रहा था।
تھا، اس کو حاکمین الانبیاء، خاتمین الانبیاء، راہ حق اور زندگی کا دیدار نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اسے موقع ملا تو اس نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا، بلکہ شمعون کے گھر میں پہنچ گئی۔ اس کو خبر ملی کہ آج یہاں پر یسوع المسیح آنے والے ہیں، آج یہاں پر مظہر کبریاء آنے والے ہیں، آج یہاں پر حاکمین الانبیاء، خاتمین الانبیاء آنے والے ہیں، آج یہاں پر راہ حق اور زندگی آنے والے ہیں، آج یہاں وہ شخص آنے والا ہے جس نے مردوں کو زندہ کیا، آج یہاں پر وہ شخص آنے والا ہے جس کے نام سے کوڑ ختم ہوتا ہے، آج یہاں پر وہ شخص آنے والا ہے جس کے نام سے بدروحیں نکل جاتی ہیں۔ سو وہ بھی یسوع کے پاس گئی، شمعون کے گھر میں بیٹھی اور وہاں پر گئی، حتیٰ کہ شمعون نے اس کو دعوت نہیں دی، لیکن پھر بھی وہ وہاں پر گئی بن بلائے مہمان۔ کیسا ہے میرے یسوع کا دیدار کرنا، کیسا ہے میرے یسوع کا دیدار کرنا کہ جس کو جہاں پر جو کوئی چاہتا بھی نہ ہو وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، صرف اس کے دیدار کرنے کے لیے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اس کے پاس سے گزرنے کے لیے۔ جیسے اس خاتون نے یسوع کی پوشاک کا کنارہ چھو لیا تھا، اس نے شفا پائی، بہتر ہوگی، چنگی ہوگی۔ یہ خاتون پہنچ گئی وہاں پر بنا کسی ڈر کے، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا میرے عزیزو، اس کو یہ نہیں تھا کہ وہاں پر غیر مرد بیٹھے ہیں، غیر حضرات بیٹھے ہیں، قانون کے، شریعت کے مطابق جو ہے یہ مجھے سنسار کریں گے کیونکہ میں بن بلائی مہمان ہوں۔ اس نے یہ ساری باتیں ایک سائڈ پہ رکھی، اس نے کہا نہیں، آج مجھے جس شخص کا دیدار ہونا ہے مجھے اس سے مطلب ہے۔ وہ تڑپ رہی تھی اپنے اندر کہ وہ کب حضور اعظم کا دیدار کرے، کب وہ کاہن اعظم کا دیدار کرے۔ سو اس کو موقع ملا اور اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پہنچ گئی شمعون کے گھر میں۔ جب وہاں پر پہنچی تو دور کھڑی ہو کر، کلام کے اندر لکھا ہے کہ دور کھڑی ہو کر رونے لگی۔ وہ کتنا روئی ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا روئی ہوگی؟ نہیں، وہ بہت زیادہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی، وہ اتنا روئی۔ اور وہاں پر ہم نے کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر آنسوؤں سے اس کے پاؤں بھگونے لگی۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں آنسوؤں کے ساتھ بھگونے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے آنسو جو ہے، میں گناہ گار ہوں، میری زبان گناہ گار ہے، میری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو گناہ گار ہے، اس نے یسوع المسیح کے پاؤں پر گرے۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے قیمتی زیور جو ہے وہ یسوع کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ وہ زیور کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بال خاتون کے، عورت کے سب سے قیمتی زیور ہے، اس کے بغیر جو ہے عورت کی پہچان نہیں ہے، اور یہ عورت کا سب سے بڑا زیور، سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے بال۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے بالوں سے انہیں آنسوؤں کو خشک کرنے لگی، انہیں یسوع کے پاؤں پہنچنا شروع کیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے آنسو گرنے کی وجہ سے اس نے کہا کہ شاید اس نے یہ سوچا ہوگا۔ پھر آگے دیکھیں لکھا ہے، پوچھ کر اس کے پاؤں کو مکرن، کتنی بار؟ مکرن، بار 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 بار، انلمیٹڈ، کوئی حد نہیں چومنے کی، مکرن چوما، بار بار چوما، لکھا ہے مکرن چوما اور عطر ملا، اور اس نے عطر ملا، جو اس کے پاس سب سے قیمتی خزانہ اس کے پاس تھا، عطر، قیمتی عطر تھا، اس نے وہ بھی یسوع کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بولی بھی نہیں، اس نے یہ بھی نہیں کہا میں گناہ گار ہوں۔ یسوع مسیح سمجھ گئے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، ہمارے خیالات جانتے ہیں۔ اب خیالات کی بات آتی ہے تو جس شخص نے یسوع کو کھانے پر بلایا، وہ دیکھیں اپنے دل میں سوچ رہا ہے، کلام کے اندر پڑھ کر دیکھ لیں، آپ رک جائیں، یہاں پر ٹھہر جائیں، آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ وہ شخص اپنے دل میں سوچ رہا ہے، گمان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر یہ حقیقتاً مسیح ہوتا تو یہ جان جاتا کہ یہ کیسی عورت ہے۔ اگر یہ حقیقتاً مسیح ہوتا تو یہ جان جاتا کہ یہ کیسی عورت ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اب یسوع نے اس کے خیالات کو دیکھ لیا۔ یسوع نے اسے ایک دم کہا، شمعون میں اس عورت کو جانتا ہوں،
وہ پریشان ہو گئے کہ خداوند یسوع مسیح اس عورت کو کیسے جانتے ہیں؟ یہ تو گناہ گار ہے۔ یسوع جو ہے وہ ربی ہے، وہ نیکی کے کام کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کی بشارت کرتا ہے، اس کا گناہ گاروں سے کیا لینا دینا؟ اس کا گناہ گاروں سے کیا لینا دینا؟ یسوع نے ایک دم شمعون کو کہا، شمعون میں اس عورت کو جانتا ہوں۔ آگے دیکھیں لکھا ہے، یسوع نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کسی ساہوکار کے 2 قرض تھے، ایک 500 دینار کا اور دوسرا 50 کا۔ جب ان کو ادا کرنے کا مقدور نہ آیا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ یسوع نے پھر اس سے سوال پوچھا کہ دونوں میں سے کون زیادہ پیار دکھائے گا؟ وہ جس کے زیادہ معاف ہوئے۔ پھر یسوع نے اس سے پوچھا، اے شمعون، میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا، لیکن اس عورت نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھوئے۔ تو نے میرے سر میں ڈالنے کے لیے تیل نہ دیا، لیکن اس نے قیمتی عطر جو ہے وہ میرے پاؤں پر ڈال دیا۔ اس لیے جس نے زیادہ پیار دکھایا اس کے جتنے زیادہ گناہ تھے جو معاف ہوئے، اور جو کم پیار دکھاتا ہے اس کے کم معاف ہوتے ہیں۔ وہاں پر جتنے لوگ تھے ان کے وہم و گمان بدل گئے۔ انہوں نے کہا یہ کون سا شخص ہے؟ یہ کون ہے جو گناہ کو بھی معاف کرتا ہے؟ یسوع نے عورت سے کہا، سلامت چلی جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ میرے عزیزوں، یہ عورت جو تھی یہ حضور یسوع المسیح کے لیے وہاں پر حاضر ہو گئی، آ گئی، اس نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، اس نے توبہ کا جو اثر ہے وہ اپنی زندگی کے اندر محسوس کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے، مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، مجھے توبہ کی ضرورت ہے، مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تب اس نے خدمت کی، اور خدمت کرتے کرتے اس نے کیا کیا؟ اس نے خدمت کا عروج، یہ خدمت کا پیک پوائنٹ ہے کہ جب اس عورت نے اپنے آنسوؤں کا استعمال کیا یسوع کے پاؤں دھونے کے لیے، اس نے اپنے بالوں کا استعمال کیا یسوع کے پاؤں خشک کرنے کے لیے، اس نے قیمتی عطر کا استعمال کیا یسوع کے پاؤں پر خوشبو ڈالنے کے لیے، اپنا قیمتی جو اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا، نچھاور کر دیا۔ آنسو جو ہے، آنسو کس چیز کی علامت ہے؟ ٹوٹ جانے کی۔ آنسو کس چیز کی علامت ہے؟ ٹوٹ جانا، محسوس کرنا، فیل کرنا، دکھ جانا، دکھ کا اظہار ہے، سلنڈر کرنے کا اظہار ہے، اپنے آپ کو یسوع کے حضور دے دینے کا اظہار ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں آنسوؤں سے تیری خدمت کرتی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بالوں سے تیری خدمت کرتی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں عطر دے کر تیری خدمت کرتی ہوں، تو مجھے معافی عطا کر۔ یسوع نے کیا کیا؟ اس سے کچھ اور پوچھا؟ نہیں، یسوع نے کہا سلامت چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ اور شمعون سے پوچھا، کیا میں جب تیرے گھر آیا تو نے یہ ساری چیزیں نہ کی؟ لیکن اس خاتون نے بڑی محبت کے ساتھ جو ہے، بڑی تڑپ کے ساتھ جو ہے یہ ساری خدمت جو ہے وہ سر انجام دی۔ میرے عزیزو، جب ہم یسوع المسیح کے حضور آ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنا آپ جو ہے یسوع کے حضور دے جاتے ہیں، تو یقیناً ہمارے سبھی گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری بات کیا ہے کہ ہم نے خدمت میں تیزی لانی ہے۔ یسوع کی انجیل کی جو منادی ہے، جو بشارت ہے، اس کو دنیا کی انتہا تک لے کر جانا ہے۔ یسوع کی گواہی دنیا کی انتہا تک لے کر جانی ہے، اس کے جی اٹھنے کی گواہی دنیا کی انتہا تک لے کر جانی ہے۔ یہ مجھ پر اور یہ آپ پر فرض ہے کہ ہم نے انجیل کے پیروکار بننا ہے، انجیل کی جو منادی ہے اس کو تیز کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ روحوں کے بچنے کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا جائے، دعا کے ذریعے، کلام کے ذریعے، ستائش پرستش کے ذریعے، گیت کے ذریعے، زبور کے ذریعے۔ اگر ہم، میرے عزیزو، ہم انجیل کا کام سر انجام نہیں دیتے تو انسان ہوتے ہوئے جب یسوع مسیح نے ہمیں زمین پر پیدا کیا تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم نے انجیلی اقدار کو پورا نہیں کیا۔ جیسے اس عورت نے موقع سے فائدہ اٹھایا، جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے نتنوں کے اندر زندگی کا دم چلتا ہے، ہم فائدہ اٹھائیں، ہم جلد از جلد جو ہے توبہ اور تبدیلی کی طرف آئیں، تاکہ یسوع مسیح کی برکت اور قربت کو پا سکیں۔
آج میری دعا ہے خداوند یسوع مسیح ہمیں توبہ اور تبدیلی اور خدمت کی طرف لے کر آئے، تاکہ جلد از جلد ہم کلام کی منادی کو اپنے اندر اتار لیں، کلام کو لے کر جائے، دنیا کی انتہا تک لے کر جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ روح کی نجات کا جو کام ہے وہ سر انجام دیا جائے۔ آج میری دعا ہے خداوند ہم سب کو ایسا کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔